अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब। नाज़रीन, हुकूमत ने आज 95 खरब हजम का बजट पेश कर दिया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% और पेंशन में 5% इजाफा किया गया है। आम आदमी की दिलचस्पी इसी बात में होती है कि बजट आया है तो क्या लेकर आया है, इसमें आम आवाम के लिए क्या है, क्या आम आवाम के लिए रिलीफ लाया है या टैक्सेस की भरमार और महंगाई का तूफान है, ये आवाम दोस्त बजट है या फिर IMF दोस्त बजट, और इस बजट से आम आदमी पर बोझ बढ़ेगा या नहीं। ये वो तमाम सवालात हैं जो इस वक्त आम आदमी के जहन में गर्दिश करें, और यही सवाल मैं आज अपने पैनल के सामने रखूंगी। अया साहब, इत्तेहादी हुकूमत ने मुश्किल मुआशी हालात में जो बजट पेश किया है, ये बजट कितना मुतवाज़न बजट है आपकी नज़र में? और अगर आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती तो क्या वो ऐसा ही बजट पेश करती या इससे बहुत अच्छा बेहतर बजट पेश करती? PTI की हुकूमत होती, लेकिन अब तो PTI का जिक्र शजरे ममनुआ बनता जा रहा है, तो नाम नहीं लेना चाहिए कि PTI की होती। और कम से कम पेट्रोल का तो इतना ना होता, बिजली का तो ना होता। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं, इन जुमलों से निकलना चाहिए अवाम दोस्त। और ये जो है इसमें ये जो सरकारी मुलाजमीन को इतना पेंशन इतना हर बजट में ये होता है, और हर बजट में जो है भाई जो ब्रॉड इसके जो हैं पैरामीटर्स हैं बजट के, वो चेंज नहीं होते। अच्छा, ये कोई किसान मजदूर यूनियन के नुमाइंदे शहबाज शरीफ साहब, मिफ्ता इस्माइल जो हैं कोई कराची डॉक वर्कर्स के यूनियन हैं कि वो कोई आपको अवाम दोस्त बजट देंगे? ये सरमायाकार किस्म के लोग हैं। आपका जो टैक्स एग्जेम्पशंस इतने ज़्यादा हैं पाकिस्तान में, जितना बड़ी इकॉनमी है इसमें इतनी सिक्कत है कि आप ज़्यादातर लोन से छुटकारा पा सकें, लेकिन उसके लिए सख्त डिसीजंस ज़रूरी और लाजम होते हैं। जो ये हुकूमतें और इस किस्म की जो अशराफिया जो आपको इसे कहते हैं, वो इकोनॉमिस्ट यूज़ करते हैं एलीट कैप्चर, जो बड़े तबकात हैं उन्होंने इस मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ कैप्चर किया, उनके तहत होता है। बजट तो तब हो कि आज बड़े बड़े सेठ और वो जो जिन्हें आप अंग्रेजी में फैट कैट्स कहते हैं, वो चीख उठे कि ये क्या है, यहाँ पे कम्युनिज्म आ रही है, आप सोशलिज्म। वो ऐसे होता नहीं है, छोटी मोटी होती है। सोलर पे जी वो इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं ले पड़े, अच्छी बात है वो। थोड़ी सी और ऐसी चीज़ें होती हैं, हम कहते हैं अवाम दोस्त। जो ब्रॉड इसका जो खदो खाल बजट मेकिंग का पाकिस्तान में है, वो यहाँ पे चेंज नहीं होता। या सब वो कौन से शोबे हैं जिन पर तवज्जो देंगे तो मईशत का जो पहिया है वो रवां होगा? क्या टैक्स एग्जेम्पशन आप खत्म करें। टैक्स एग्जेम्पशन ये नहीं है कि अस्पतालों पे टैक्स एग्जेम्पशन है या किसी और पे। IPPs जो हैं उनको आपने ऐसे टैक्स एग्जेम्पशन दिए हुए जो आम आदमी को पता ही नहीं है। उनसे हमने ऐसे ऐसे एग्रीमेंट्स किए हुए हैं कि ये भी टैक्स नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उनसे आपने मुआहदे किए हुए हैं। ये जो कहते हैं जी हमने बिजली के लिए वो किए थे, वो दुख्तरे इनकलाब, दुख्तरे मुस्तकबिल पाकिस्तान, कल ही वो कह रही थी हमने वो किया, हमने वो आपने सारे जो वहाँ लगाए हैं, सरप्लस कैपेसिटी आपने पैदा कर दी है। वो चाहे यूज़ हो ना हो आपको डॉलर देने पड़ते हैं। इस किस्म के मतलब है कि यानी किस्म के जो यहाँ पे मुआहदात यहाँ पे होते हैं, तो इसमें कौन सा आम आदमी कहेगा जी हा क्या बजट दिया है, आज तो हम आराम से सोएंगे और रिलीफ ऐसे होगी। और बिजली का बिल कोई कम हो रहे हैं, फलाने जो है कम हो रहे हैं। आज हमें ये बताया जाता है ये तो नागुज़ीर है। इमरान खान की जब हुकूमत थी तो यहाँ पे पक के, अब मैं किसका नाम लूँ, मतलब यहाँ पे बड़े किबला और बड़े बड़े हजरात लोग हैं जो कहते थे अवाम को रिलीफ नहीं, मारे गए मारे गए मारे गए। आप जो थी माशाल्लाह, मतलब आपकी वो दिल नशीन आवाज़ और फिर आपका अंदाज़े बयान और जो आप अवाम का दुख से मैं जो अब भी अवाम का दुख बयान करती हूं, क्योंकि मैं भी मुतासिरीन में शामिल हूं। आपको अवाम दोस्त बजट नजर आ गया है। मैंने तो पूछा अवाम दोस्त है या नहीं है। खाना आ गया, 3 ज़ालम दवाई सुनते रहे, महंगाई के मारे लोग, गुर्बत, ये इतना प्रॉमिस किया, इतना प्रॉमिस किया। और ये जो 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने हुए हैं, जितना ये गिरां गुजरे हैं अवाम पाकिस्तान पे, इसकी एग्जाम्पल्स आपको तारीख पाकिस्तान में बहुत कम मिलेगी। लेकिन यहाँ पे सारी मैशत ही बदल गई है, मैशत की सारी तर्जमानी बदल गई है कि ऐसी कोई वो बात ही नहीं है। और हो और कल मैं सुन रहा था वही दुख्तरे इनकलाब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने
2000 پیکج کا ریلیف دے دیا ہے. 2000 پیکج پہ وہ جو اتنا مطلب انہوں نے آدھا دیوان غالب جو ہے وہ بیان کر دیا اس 2000 پہ. مطلب کیا ناٹک اور ڈرامے یہاں پہ آپ بالکل مہنگائی اتنی ہے 2000 سے عام عوام کا کیا ہوگا. اب آپ نے مہنگائی کا ذکر چھیڑ ہی دیا تو سلمان صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. سلمان صاحب 11.5% تک ہدف مقرر کیا گیا کہ مہنگائی کو روکا جائے گا. یہ کیسے ممکن ہوگا؟ کیا اس پر عمل درآمد کر سکتی ہے حکومت؟ جہاں پیٹرول کی قیمت بڑھے گی، بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی، وہاں مہنگائی کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو بھی بجٹ آتا ہے، ایک وقت میں مجھے یاد ہے کہ لوگ بیٹھ کے بجٹ دیکھا کرتے تھے کہ ان کے لیے کوئی ریلیف کا بندوبست ہوگا، کوئی بجلی، گیس، پیٹرولیم، اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں عدل بدل ہوگا، کسی کی بڑھیں گی کسی کی کم. اب وہ صورتحال نہیں ہے. اور موجودہ صورتحال کے اندر موجودہ صورتحال بہت مشکل صورتحال ہے، بڑی گمبھیر صورتحال ہے. اس میں حکومت نے جو بجٹ پیش کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا بجٹ ہے. اچھا بجٹ کس حوالے سے ہے کہ جب ہم مہنگائی کی بات کر رہے ہیں تو اگر سرکاری ملازمین کے لیے 15% ان کی تنخواہ میں اضافہ ہوتا ہے تو ہم لوگ اس پہ اس لیے خوش ہو جاتے ہیں کہ شاید اس کے اچھے اثرات پرائیویٹ سیکٹر پہ بھی پڑے. لیکن یہ جو اضافہ ہے یہ وہ جو مہنگائی کی شرح کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا. دیکھیں، مہنگائی جس انداز کے اندر بڑھی ہے اس میں یہ اضافہ جو ہے، یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے شاید ان کو ریلیف مل پائے گا، لیکن ایک اس بات کا احساس ضرور حکومت کے اندر موجود ہے کہ جس کیفیت سے ہم دو چار ہیں. اب آپ نے بات کی ہے مہنگائی کی. دیکھیں، یہاں پر کہا گیا جی کہ 2-3 ماہ کے اندر، اور یہ بھی کہا گیا کہ شاید تحریک انصاف کی حکومت ہوتی تو پیٹرولیم کی قیمت نہ بڑھتی. تو میں ہمیشہ حوالے کے ساتھ بات کرتا ہوں، اور یہ حوالہ میں دے رہا ہوں سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کا، کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے عمران خان صاحب کو بھی پتا تھا اور مجھے بھی پتا تھا 4 ماہ پہلے کہ حکومت جانے والی ہے، لہٰذا ہم نے بارودی سرنگیں بچھائیں. کن کے لیے؟ یہ پاکستان کے حب الوطنی کے ان کے تقاضے ہیں کہ جی وہ بارودی سرنگیں میں نہیں سمجھتا یہ حکمرانوں کے لیے بچائیں، یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے لیے بچائیں. کہ جی بات یہ کہ یہ معاہدہ کس نے کیا تھا پیٹرولیم کا، اور پھر انہوں نے جاتے ہوئے جب سب کچھ گوا کے ہوش میں آئے تو کیا ہوا کہ 10 روپے کم کر دی اور 5 روپے کم کر دی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حکمران کسی بھی طبقے سے ہوں، جب وہ مسند اقتدار پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، انہیں صرف یہ نہیں دیکھنا ہوتا ہے کہ جی لوگوں کا مفاد کیا ہے، بہت سارے طبقات کے مفادات بھی دیکھنے میں پڑتے ہیں. لیکن اس بجٹ میں میں سمجھتا ہوں جو ایک خوش آئند بات ہے وہ ہے زرعی سیکٹر کے حوالے سے. زراعت میں انہوں نے بہت ساری چیزوں پہ سیلز ٹیکس ختم کیا ہے، اور ٹریکٹر کی امپورٹ پر بھی جو ٹیکس تھا وہ ختم کیا ہے. اور میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر زرعی معیشت مضبوط ہوگی تو پاکستان خوشحال ہوگا. اس لیے پاکستان بنیادی طور پہ ایک زرعی ملک ہے. آج اگر پاکستان میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں بات ہے کہ پاکستان کے اندر اگر فاقہ کشی نہیں ہوئی یا قحط کی صورتحال طاری نہیں ہوئی تو اس کی بڑی وجہ ہی یہ تھی کہ پاکستان ایک زرعی ملک تھا. لیکن کیا کاشتکار کو اس سارے بجٹ سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا؟ جو عام کاشتکار ہے، جو بیچارہ 1800 روپے کی گندم جا کے اس لیے بیچ دیتا ہے کہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں رہتا، اس کے پاس بچوں کی صحت کے لیے، تعلیم کے لیے کچھ نہیں رہتا. جہاں تک آپ نے مہنگائی کی بات کی ہے، دیکھیں میں آج سارا بجٹ دیکھتا رہا اور میں جتنے آپ کے ماہرین ان کی بات بھی سنتا رہا، میرا خیال بحثیت مجموعی لوگوں نے اپریشیٹ کیا. پروفیسر صاحب بھی بیٹھے ہیں، یہ بھی بات کریں گے، اس لیے اپریشیٹ کیا ہے کہ ایک خوف کی فضا تھی، خاص طور پہ جو 60 روپے میں پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا. بات یہ کہ حکومتیں تو کچھ بھی کر سکتی ہیں، اور ماضی کے اندر ہوتا نہیں رہا کہ جنہوں نے جو پاکستان کے اندر ریلیف کے دعوے لے کے آئے تھے، جو پاکستان کے اندر یہ کہتے تھے کہ ہم ڈیفرنٹ انداز کی حکومت ہوگی، پاکستان میں سیاست میں تبدیلی لائیں گے اور سارے جو ثمرات ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں گے، ان کے دور میں کیا ہوا. بات یہ کہ اگر آپ کمپیریزن کر لیں، میں آج بھی سمجھتا ہوں اس حکومت نے دباؤ میں یہ بجٹ دیا ہے، اور محتاط اندازے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انتخابات کا پریشر بھی ان پہ موجود ہے. تو اس لیے جی میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ انتخابات کا پریشر بھی ان پہ موجود ہے. اور بات یہ کہ جس صورتحال کے اندر بجٹ پیش کیا گیا ہے، اس بجٹ کے حوالے سے میرا اپنا خوف یہ تھا کہ جس طرح پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا کہ جی IMF سے
کہ اب IMF کے پریشر تو اس طرح موجود تھے, ان کی شرائط بھی پوری کی گئی ہیں اور کسی حد تک عوام کی عدالت میں بھی سرخرو ہونے کی کوشش ہوئی ہے. جی ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے کیا جائزہ لیا اس بجٹ کے بعد؟ اس گھمبیر صورتحال میں کیا حکومت خود اپنے ہی بجٹ پر عمل پیرا رہ پائے گی, اور کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس بجٹ سے معاشی استحکام ہو پائے گا؟ دیکھیے, عمل پیرا ہونے کا دار و مدار تو بہت سی باتوں پہ ہے. دیکھیے, بجٹ کا جو ہمیں مسئلہ نظر آتا ہے کہ انڈیویجول ایکشنز تو اس میں کافی اچھے ہیں, کچھ چیزیں اس میں جو اگر آپ ان کو ہر کو علیحدہ کر کے دیکھیں, لیکن جب اس میں اچھے اقدامات ہیں, اچھا, لیکن جب آپ ان کو اکٹھا کرتے ہیں اور ڈائریکشن کو دیکھنا چاہتے ہیں, تب آپ کو اس بجٹ کے چند ایک مسائل جو ہے نا وہ آپ کے سامنے آتے ہیں. مثلا ریلیف میجرز دیے گئے ہیں, کچھ تو وہی ہے جو کہ بے نظیر انکم سپورٹ میں تھا, پھر وہ احساس میں آیا, اب دوبارہ اس کو بے نظیر بنایا ہے, تو اس کے تحت ریلیف میجرز ہیں, کچھ اور بھی ریلیف میجرز ہیں. لیکن ریلیف میجرز کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اناؤنس تو بڑی دھوم دھام سے ہوتے ہیں, اخباروں میں اشتہار چھپتے ہیں, نوجوان پروگرام, بچہ پروگرام, عورت پروگرام, یہ وہ چھپتے رہتے ہیں, لیکن ایکچوئل امپلیمنٹیشن اگر آپ اسٹڈی کریں تو وہ نہیں ہوتی جس کا اعلان ہوتا ہے. تو لہٰذا ریلیف میجرز کا تو یہ ہے, ہم سال میں دیکھیں گے کہ کہنے پہ نہیں ہم جائیں گے, ہم یہ دیکھیں گے کہ ایکچولی کیا یہ ریلیف میجرز لوگوں کو پہنچائے گئے یا نہیں. تو اس لیے ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے. دوسرا دیکھیں, یہ جو بجٹ ہے بنیادی طور پر اس لیے نہیں ہے کہ قیمتوں کی آپ بات کر رہے ہیں, قیمتوں کو کم کیا جائے. یہ بجٹ تھا IMF کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. IMF کو سیٹسفائی کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو پیسہ چاہیے, 1 بلین سے اوپر جو IMF دے گا وہ چاہیے, اور اس کی وجہ سے جتنے بھی اقدامات ہوئے ہیں IMF کی منظوری سے ہوئے ہیں. کچھ چیزوں میں انہوں نے آگے پیچھے کیا ہے, اور کل بھی حکومت پاکستان کے اور IMF کے رابطے تھے, یعنی جب وہ اکنامک سروے دیا جا رہا تھا جس دن, اس دن وہ رابطے موجود تھے. لہٰذا یہ بجٹ سیٹسفیکشن ان کے لیے ہے, یہ عام آدمی کے لیے نہیں ہے. عام آدمی کے لیے کتنا سیٹسفیکٹری ہے یہ بجٹ؟ ایک منٹ, دو تین باتیں میں کر لوں, پھر اگلے پوائنٹ پہ آؤں گا. دیکھیے, اس بجٹ میں اگر آپ اس کی یہ دیکھیں نا, انکم ایکسپینڈیچر, اس بجٹ کے اندر جو ایکسپینڈیچر دیا گیا ہے وہ پاکستان کے ڈومیسٹک سورسز سے پورا نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 جولائی سے جب آپ کا بجٹ نافذ ہو جائے گا تو آپ کاسہ گدائی لے کے IMF کے دروازے پہ بیٹھے ہوں گے, کچھ یورپین ممالک کے دروازے بیٹھے ہوں گے. جب تک باہر سے آپ کو فورن فنڈنگ نہیں ملے گی, یہ بجٹ ایز اٹ از انفولڈ نہیں ہو سکتا پورے سال کے دوران. تو یہ بڑا جو ہے اس میں ہے. پھر جو آخری پوائنٹ ہے وہ جو آپ نے جو ریز کیا ہے ایشو, مہنگائی سے اس کا تعلق نہیں ہے. اس کا مقصد مہنگائی کم کرنا نہیں ہے, کیونکہ جو مہنگائی کے جو فیکٹرز ہیں وہ انہوں نے بجٹ کے باہر رکھے ہیں. یعنی وہ کیا ہے, یوٹیلیٹیز کی قیمتیں, پیٹرول کی قیمت, بجلی کی قیمت, اس کی قیمت, اس کی قیمت. لہٰذا میں جب بازار جاتا ہوں چیزیں خریدنے کے لیے تو میرے لیے یہ بجٹ بے معنی ہے, اس لیے کہ بجٹ نے مجھے ایز کنزیومر ریلیف نہیں دیا ہے. سرٹن ایکشنز اگر میں کروں گا تو اس میں مجھے وہ جو ہے آپ کو ریلیف دیا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کی شرح اور تنخواہوں میں اضافے کی شرح یہ مطابقت ہی نہیں رکھتی ہیں آپس میں؟ نہیں, یہ مختلف چیزیں ہیں, مطابقت کی تو بات ہی نہ کریں نا. اب یہ دو مختلف چیزیں, مقاصد ڈفرنٹ ہیں. دیکھیے, اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو اس کے اندر جو آپ کو قیمتوں کا جو ریلیف دیا گیا 15% جو ہے, وہ جو تنخواہیں بڑھی ہیں وہ ہر سال ہم 10% دیتے ہیں, 10-10 کا ریشو ہے. اس دفعہ 10 اور 5 اور 10 پہلے پینشن میں دیا جا چکا ہے, تو 15-15 کا ایک ریشو ہے. تو اس سے ایک ریلیف تو تھوڑا سا برائے نام سا ہو جاتا ہے. لیکن اصل جو چیلنج ہے آپ کو کہ عام آدمی کو اکنامک ریلیف کب دیں گے, وہ اس بجٹ میں ہمیں کہیں بھی جو ہے وہ نظر نہیں آتا, نہ ہی اس کا تعلق ہے. باقی انڈیویجول چیزیں اچھی ہیں, وہ اگرچہ تفصیل میں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا, ورنہ میں اور چیزیں بریس کر سکتا ہوں. پینشن بڑھ گئی ہے. نہیں, پینشن سے فرق نہیں پڑتا. دیکھیے, وہ یہ ایک روٹین کا پروسیجر ہے, ایک روٹین کا پروسیجر ہے. سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھی ہیں تو پرائیویٹ سیکٹر والے اس معاملے پر خوش نہ ہو. عامر ضیاء صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا, اس دوران ان کی طرف جاتے ہیں. عامر صاحب, آپ کس نتیجے پر پہنچے ہیں آج کی بجٹ تقریر سننے کے بعد؟ عوام پر بوجھ کم ہوگا یا پھر بڑھے گا, اور جو اہداف مقرر کیے گئے ہیں کیا وہ حاصل کرنا آسان ہوگا اس حکومت کے لیے؟
سب سے پہلی بات تو میرے خیال میں اتفاق رائے ہے، تمام جو اس سے پہلے بھی پارٹیسپنٹس نے بات کی، وہ اتفاق رائے یہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف ڈکٹیٹڈ بجٹ ہے، سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو ان کی ڈکٹیشن ہے اس پر عمل کرنے کے لیے ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جیسے عسکری صاحب نے اس کی مجبوری ہمیں بتائی کہ ہمیں ڈیسپریٹلی جو ہے $1 بلین کی ٹرانچ چاہیے کہ اگر وہ ملے گی تو معاملہ آگے چلے گا، تو یہ ایک تو یہ بات طے ہو گئی۔ تو اس کا تعلق جو ہے اس بجٹ پہ پاکستان کا کنٹرول بہت کم تھا۔ یہ بجٹ جو ہے کہتے ہیں نا صریحاً میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کو صرف خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کو مطمئن کرنے کے لیے بھی ہے، تو ایک تو یہ بات ہوگی۔ جو دوسری بات یہ کہ اب آپ جو میرے خیال میں جو میں کئی عرصے سے ہم لوگ جو ہے بجٹ اسپیچز سن رہے ہیں، آپ کو ایک یکسانیت نظر آئے گی۔ ہر جو فائنانس منسٹر ہوتا ہے وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ ماضی کی حکومتوں کو بلیم کرتا ہے، اس کو مورد الزام ٹھہراتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اسٹرکچرل ہمیں ریفارمز کی ضرورت ہے۔ تو اس میں بھی آپ نے دیکھا مفتاح صاحب نے اسی طرح سے اپنی تقریر کا آغاز کیا، انہوں نے کچھ پی ٹی آئی کے اوپر جو ہے ان کی برائی کی، انہوں نے کچھ اور باتیں کی، انہوں نے بتایا کہ جی ہمارے معیشت میں کیا کیا خرابیاں ہیں جن کو دور کرنے ریفارمز کی ضرورت ہے۔ لیکن ہر مرتبہ یہ بات ہوتی لیکن ریفارم ہو کے نہیں دیتے، ہمارے کان پک گئے سن کے جی یہی سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں، لیکن وہ مسائل حل نہیں ہوتے، نہ اس کی طرف جو اسٹرکچرل ریفارمز کی بات ہوتی ہے کبھی ہوئی ہے۔ پھر ایک اور جو مسئلہ سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ جی ہم لوگ جو اس وقت مشکل میں ہیں اس کی وجہ ہے کہ جو ہم لوگوں نے قرضوں کا انبار اپنے اوپر لادا ہے، اور میں سمجھتا ہوں 2008 سے 18 تک جس طرح سے پاکستان نے قرضے لیے تھے پیپلز پارٹی کے دور میں اور نون لیگ کے دور میں، اس کو اتارنے کے چکر میں پی ٹی آئی کو مزید جو ہے وہ قرضے لینا پڑے۔ ہم جو قرض لیتے ہیں نئے پروجیکٹ کے لیے نہیں لیتے، لیکن جو پرانے ہمارے قرضے ہیں ان کو اتارنے کے لیے۔ اس سال ہم نے $25 بلین کی تقریباً ڈیٹ وہ کی ہے، سروسنگ کی ہے اور ری پیمنٹ کی ہے۔ اگلے برس کا جو ہدف ہے وہ $37 بلین کے قریب ہے، جو کہ ایک نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے، ان مینیجبل ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جی حکومت کے پاس جب یہ سب وہ دے چکے گا، قرضے فیڈرل گورنمنٹ دے چکے گی، اس کے پاس پیسے ہی نہیں بچیں گے۔ اور اسی بجٹ سے ہمیں ایک اور چیز کا پتہ چلتا ہے کہ جو 18ویں ترمیم نے ہماری معیشت میں ٹیڑھا پن لے کر آیا ہے کہ اس کے پاس فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر تمام ذمہ داریاں ہیں لیکن اس کے پاس جو ہے ریسورسز نہیں ہیں، اور جن کے پاس ریسورسز ہیں یعنی کہ صوبے، ان پہ ذمہ داریاں نہیں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ہماری جو ایک بہت بڑا اسٹرکچرل فلا ہے ہماری اکانومی کا، جس پہ ہم لوگ بات ہی نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم پہ بات کریں گے، اس کے مسائل پہ بات کریں گے تو خدا نخواستہ کوئی بلیسفمی ہونے جا رہی ہے۔ تو یہ بھی ہمیں میرے خیال میں سمجھنا چاہیے کہ یہ اسٹرکچرل فلا ہے، آپ کچھ بھی کر لیں، کیونکہ ساری کے سارے پیسے جو ہیں جو لاسٹ NFC ایوارڈ جو طے ہوا ہے، اور اس میں پھر 18ویں ترمیم میں ایک کنڈیشن ہے کہ جی آپ جو اس سے کم نہیں کر سکتے وہ صوبوں کو چلے جائیں گے، تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کرنے کے لیے۔ تو اس تمام چیزیں، پھر اس کے ایک اور اسی سے جڑی ہوئی چیز ہے جو بہت اہم ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں جی عوام کو ریلیف، ابھی جب فائننس بل آئے گا جو کہ سنا 1300 صفحات سے زیادہ کا ہے، اس کی تفصیلات آئیں گی تو ہمیں پتہ چلے گا اس بجٹ میں کیا کیا چھپا ہوا ہے۔ اس میں صرف شکار جن کو کیا گیا ہے وہ لوگ ہیں کہ جو آلریڈی ٹیکس پیئرز ہیں، مڈل کلاس ہے، ہمارا جو آرگنائز کارپوریٹ سیکٹر ہے، اور ہمارا بگ بزنسز ہے جو آلریڈی ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں۔ آپ نے صرف انہی کو نچوڑا ہے اور آپ نے انہی پہ جو بھی قیمہ ان کا کرنا تھا کیا ہے، لیکن وہ لوگ جو ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں، اب آپ جو ہے ہمارے یہاں خوشی کی بات ہوتی ہے جی ایگریکلچر سیکٹر کو یقیناً انسینٹیو دینا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں وہ انسینٹیو جو ہوتا ہے وہ بڑے جاگیرداروں کے پاس چلا جاتا ہے، اور وہاں پر جو ہے، اور آپ دیکھیں اس کے نتیجے میں کہ وہاں پر پھر جو ہے ان لوگوں نے وہ اس کی بات کی۔ تو میں نہیں سمجھتا کسی طرح سے یہ وہی پرانی جو شراب ہے نئی بوتل میں ہمیں پیش کی گئی ہے۔ ماضی میں بھی اس طرح کے بجٹ جو ہیں وہ کچھ عوام کی بھلائی کے لیے نہیں کر سکے تھے، اور میں سمجھتا ہوں بلکہ یقین دلاتا ہوں کہ اس بار بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اور سب سے اہم بات یہ جو اہداف ہیں اس کے، کیونکہ یہ بڑی ایک مائنورٹی گورنمنٹ ہے، آپ نہیں، مجھے بالکل یقین نہیں ہے، کسی کو بھی یقین نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے اہداف جو ہے حاصل کر سکے گی، ٹارگٹس میٹ نہیں کر سکے گی۔ ہماری یہ 2010-11 سے ایک ٹرینڈ ہے، ہم نے جتنے بھی بجٹ پیش کیے اس میں ہم نے بجٹری ٹارگٹس مس کیے ہیں، اور یہ حکومت تو ایک مائنورٹی گورنمنٹ ہے، غیر یقینی صورتحال ہے، تو ان کے لیے تو بالکل ہی مشکل ہے۔ کسی کو یہ نہیں پتا کہ اچانک کب اس حکومت پہ پردہ گر جائے، 1 مہینے بعد گرے، 2 مہینے بعد گرے، 3 مہینے بعد گرے، کیونکہ حالات جو ہیں بڑے والیٹائل ہیں۔ اور آخری بات میں کہوں گا کہ معیشت اگر آپ کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں مخلوط حکومت کے مستقبل کے حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، پکچر وہی ہے، صرف پوسٹر چینج ہوا ہے، لیکن جس نتیجے پر پہنچے ہیں وہ یہی ہے کہ طویل المدتی معاشی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے، اور اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ معیشت کو سیاست سے الگ رکھا جائے۔ پروگرام میں بریک شامل کریں گے، اسٹے ود اس۔
वेलकम बैक नाज़रीन। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान एहतजाजी सियासत पर बज़िद हैं और बारहा वो मुख्तलिफ मकामात पर खिताब कर चुके हैं और यही कहते रहे हैं कि अदालत की तरफ देख रहे हैं, वहाँ से जैसे ही इजाज़त मिलेगी मैं एहतजाज की कॉल दूँगा। अया साहब, क्यों खान साहब बज़िद हैं एहतजाज की सियासत पर, और क्या मुल्क की मौशी सूरत हाल इस वक्त जो है, क्या हम किसी भी एहतजाजी सियासत के मुतहम्मिल हो सकते हैं? देखिए, एजिटेशन जो है, काउंटर बैलेंस तो चाहिए। उनके पास जवाब है कि मुझे क्यों निकाला, चलें वो किस तरीके से निकाला, कौन कौन थे, वो आप रहने दीजिए। पर इस मुल्क में आपने जो सियासत को बिल्कुल उल्टा दिया है, लॉपसाइडेड कर दिया है, सारे एक तरफ बैठ के हैं साथ साथ। इसका अपोजिंग व्यू पॉइंट तो आना चाहिए। इमरान खान इस सियासी अखाड़े में ना हो तो आपको एक इमरान खान बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे कुछ ना कुछ, मतलब आप ये पूरा मुल्क जो है इनके रहमो करम पे आप डाल देंगे। ये जो है जो यहाँ से लेके नून से लेके, मैं ज़ाती नाम नहीं लेता, नून से लेके वो ओमनी ग्रुप और पीपल्स पार्टी, जो इनके खिलाफ जो इल्ज़ामात हैं, जो केसेस हैं, जो सारा कुछ है। आपको पता है परसों मलका बरतानिया की 70th वो जो प्लैटिनम जुबली थी की तकरीब थी, और जो आपका पाकिस्तान मॉन्यूमेंट है शकरपाड़ियाँ पे, वो मुनव्वर कर दिया गया था। कोई बताए तो सही कि मलका बरतानिया का और पाकिस्तान का क्या ताल्लुक है? मतलब वो कॉमनवेल्थ की हेड है तो हमारी भी हेड है। और उसी शाम जो ब्रिटिश हाई कमीशन में पार्टी हुई थी, वज़ीर आज़म वहाँ पहुंचे हुए थे जी। क्यों पहुंचे हुए थे भाई? 11 तल्लक है बरतानिया के साथ, जायदादें वहाँ, बेशतर कारोबार वहाँ, पनागाहें आपको चाहिए वो वहाँ पे। आप यहाँ वज़ीर आज़म हैं, भाईजान कहाँ हैं? वहाँ पे हैं। लंदन। आपकी किसी पसली में दर्द हो, नहीं बैक में दर्द हो या कोई और हो, इलाज सवाए बरतानिया के आपका कहीं हो नहीं सकता। तो आप जो है मलका बरतानिया क्या, बरतानिया के लिए बहुत ग्रेट वुमन होगी, बड़ी उनमें खूबियां हैं, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, बट क्वीन एलिजाबेथ की प्लैटिनम जुबली पर शकरपाड़ियाँ का पाकिस्तान मॉन्यूमेंट लाइट अप हो गया था। जनरल मुशर्रफ के ज़माने में ज़ियाउल्लाह को बड़ा शौक था डिप्लोमेटिक रिसेप्शंस पे जाने का, और कोई काम था नहीं तो वो रोज़ शाम को पहुंचे होते थे। जनरल मुशर्रफ के ज़माने में फैसला हुआ कि ये तमाशा बंद किया जाए, सदूर और वज़राए आज़म को डिप्लोमेटिक रिसेप्शंस पे नहीं जाना चाहिए। ये सालों बाद एक प्राइम मिनिस्टर एक डिप्लोमेटिक रिसेप्शन पे गया, केक काटा हुआ है, केक खिलाया भी अपने हाथों से, केक सारा कुछ वो किया हुआ है। आप कैसी बारीकी से आप वो चीजें नोट करती हैं कि खिलाया भी अपने हाथ से, जिसका जिक्र कर रहे हैं उन्होंने खाना भी खिलाया हुआ है वो करके। और ये जो विर्द देते हैं, वाज देते हैं बरतानिया, गुड गवर्नेंस, फलाना ढिमकाना, ये अब मैं वो नाम नहीं लेना चाहता, दूसरी दुनिया में जा चुके हैं वो। दुबई में बेचारा वो मलिक मकसूद जो है, अल्लाह उनके जो है वो जहान अच्छा करे, उनको वो रहमत मिले। पर कितने यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, कुछ नहीं है। तो बहरहाल उसका वो है। तो आपको यहाँ पे एक इमरान खान की जरूरत होगी कोई यहाँ पर, क्योंकि हमने जो बजट डिस्कशन कर रहे थे, अवाम की अदालत लग चुकी थी। अच्छा, अवाम की अदालत का फैसला आ चुका था कि अवाम ने अमूमी तौर पे इस बजट को वेलकम किया है। मतलब अवाम का आज बजट अभी मिफ्ता इस्माइल साहब ने हार्डली अभी किया है, लेकिन अवाम का सर्वे भी हो चुका है और अवाम ने जो है सिर्फ खुशी के शादियाने बजाने भूल गई है वहाँ, बाकी उनका वो जो है खुशी की इंतहा जो है या सब कह रहे हैं इमरान खान मुल्क की सियासत में ज़रूरी है। तो सलमान साहब कितने ज़रूरी हैं इमरान खान साहब, और उनकी एहतजाजी सियासत भी इतनी ही ज़रूरी है जितने वो ज़रूरी हैं? वैसे तो वो बरतानिया का जिक्र आया, तो बरतानिया का पाकिस्तान की सियासत के हवाले से एक रोल रहा है। इन्होंने जायदादों का जिक्र कर दिया। देखिए, वहाँ पर जायदादें भी होंगी, वहाँ पर पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की औलादें भी होंगी। अच्छा। तो बात मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जब आपने पाकिस्तान के अंदर सियासत करनी है तो फिर सब कुछ पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए। और वो जो आपने कहा कि जी वो कुछ खिला रहे थे, तो ये एजाज़ भी हमारे मोहतरम चौधरी अयाज अमीर साहब को है कि जिन्हें बरतानिया लंदन में शहबाज शरीफ साहब की मेहमानदारी के मज़े उठाने का भी मौका मिला और उन्होंने खाना खिलाया है। जहाँ तक इमरान खान साहब की बात है, देखिए बात ये
کہ یہ بات میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ آج کی صورتحال میں پاکستان کے اندر ایک عمران خان کی ضرورت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے کہا احتجاجی سیاست کا رول کیا ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اور دنیا کی جمہوری تاریخ میں. ایک مضبوط اپوزیشن جمہوری عمل کے لیے ضروری ہوتی ہے، اور یہ جو پولیٹیکل پارٹیز کی طاقت ہے اسے ضائع نہیں جانا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا جب لانگ مارچ کا عمل تھا، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ لانگ مارچ کو آخری اقدام کے طور پہ رکھا جاتا ہے، اور لانگ مارچ کے لیے جتنا زور خان صاحب نے لگایا وہ تو وہ جو علاقہ ہمارا، میں ہمیشہ کہتا ہوں پوٹھوار کا علاقہ، اس پہ انحصار تھا. اچھا. لیکن وہاں سے لوگ نہیں نکلے. کیوں کر نہیں نکلے؟ پاکستان کے عوام بڑے باشعور ہیں. انہوں نے اس تبدیلی، لوگوں کو نکلنے نہیں دیا گیا. نہیں، یہ کبھی نہیں ہوا. دیکھیں بات یہ کہ جو احتجاج مشروط ہوتا ہے نا، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی عدالت ہمیں اجازت دے گی، احتجاج کبھی ان چیزوں سے مشروط نہیں ہوتا. لوگ از خود نکلتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی سیاست کے اندر اپوزیشن کی ضرورت ہے، اور اپوزیشن عمران خان صاحب کر رہے ہیں، لیکن ہر وقت احتجاجی کیفیت طاری رکھنا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے. میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو پولیٹیکل ورکرز ہوتے ہیں وہ ایسٹ ہوتے ہیں سسٹم کا، اور پولیٹیکل ورکرز کا اگر آپ امتحان ہی لیتے جائیں، ہر وقت انہیں لانگ مارچ کی تیاریوں کے لیے کہیں، انہیں چاہیے کہ وہ کمپیریزن کریں. اور اچھی بات ہے کہ آج جو بجٹ آیا ہے وہ بتائیں. انہوں نے پہلے بھی اس پہ ایک لمبی پریس کانفرنس کیا ہے کہ بات یہ کہ یہ پریشر رہے گا. میں نے پہلے بھی یہ بات کہا ہے کہ یہ جو بجٹ آیا یہ خوف کی صورتحال میں آیا. ایک طرف آئی ایم ایف کا خوف تھا، ایک طرف پاکستان کے مہنگائی زدہ لوگوں کا خوف تھا. اس میں جو بجٹ لائے ہیں اس صورتحال میں وہ بہتر بجٹ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ سلمان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کبھی بھی مشروط نہیں ہونا چاہیے، تو عدالتی فیصلے سے مشروط احتجاج کتنا نتیجہ خیز ہو سکتا ہے؟ دیکھیے عدالتی یہ تو انٹرپریٹیشنز ہیں نا ہمارے میڈیا والوں کی. بات یہ ہے کہ جا کے آپ اس قسم کی چیزیں انووک کر سکتے ہیں کیونکہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اور فنڈامنٹل رائٹس کی اگر حکومت ریگارڈ نہ کرے تو پھر صرف کورٹ کے پاس ہی جاتے ہیں نا. فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو کہ میرا نہیں خیال کہ ان فنڈامنٹل رائٹس کی موجودگی میں کورسو ایپریٹس آف اسٹیٹ کو آپ اس طرح استعمال کر سکتے ہیں. جبکہ اس سے پہلے جو جلسے ہوئے ہیں وہ پرامن تھے. یا تو یہ ہوتا نا کہ ان جلسوں میں دنگا فساد ادھم توڑ پھوڑ ہوئی ہوتی، پھر تو آپ اینٹیسپیٹ کر سکتے تھے کہ جی ان کا ہر جلسے میں فساد ہوتا ہے لہذا یہ فساد ہوگا. اس سے سارے جلسے پیسفل ہیں. ہر پارٹی کا جلسہ پیسفل ہوا ہے، صرف ان کا نہیں، دوسری پارٹیوں کے جلسے پیسفل ہوئے ہیں. دیکھیے وجہ پتہ کیا ہے؟ یہ آپ نے پولیٹکس میں کنفرنٹریشن اتنی بڑھا دی ہے کہ جو میجر لیڈرز ہیں وہ ایک دوسرے پہ گند اچھالے بغیر ٹی وی پہ آ ہی نہیں سکتے. اچھا آج دیکھ لیں آپ، آج مفتاح ہمارے جو فائنینس منسٹر ہیں نا، ان کی سپیچ کے اوپننگ دیکھیں ذرا. اوپننگ میں انہوں نے رونا پیٹنا کیا کہ پچھلی حکومت نے اکانومی تباہ کر دی، برباد کر دی، فساد کر دی، زیرو کر دی. اگر واقعی اکانومی اتنی بری حالت میں انہوں نے انہیرٹ کی ہے تو اس قسم کا بجٹ نہیں دیا جا سکتا جو بجٹ انہوں نے دیا ہے. یعنی اس میں ڈائیکاٹمی ہے، ایک طرف رونا پیٹنا دھونا، اور یہی پاکستان پولیٹکس کی خرابی ہے کہ ایک طرف بات کی جاتی ہے کہ جی اکنامک ڈائیلاگ، سپر ڈائیلاگ، کیا وہ لفظ تھا؟ گرینڈ ڈائیلاگ ہو. دوسری طرف گرینڈ ڈائیلاگ والے جتنے بھی ہیں وہ آغاز کریں گے حملے کے ساتھ اپوزیشن پہ، اور اپوزیشن والے ان پہ کرتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹکس میں اس قسم کی چیزیں جو ہیں نا وہ ہوں گی. اور میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان کو فوری طور پہ لانگ مارچ کی کال نہیں دینی چاہیے. ان کو 1-2 مہینے انتظار کریں، کیونکہ پاکستان کی پولیٹکس جس حساب سے جا رہی ہے میرے نزدیک شاید 2-3 مہینے کے بعد اس کی ضرورت نہیں رہے گی. لہٰذا اس وقت یہ سٹیج پہ جون کے مہینے میں اور جولائی کے مہینے میں کال دینا ایک پری میچور ایفرٹ ہوگی جس کا فائدہ شاید نہ ہو. اگر تھوڑا سا ویٹ کر لیں، ہاں پریشر رکھیں گورنمنٹ کے اوپر، پریشر رکھیں، لیکن لانگ مارچ میں انتظار کریں. معاملات ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی پر کام کر رہے ہیں. خان صاحب، عامر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے احتجاج کے حوالے سے خان صاحب کی سیاسی حکمت عملی درست ہے یا انہیں اس پر غور کی ضرورت ہے؟ پہلی بات ہوئی کہ کیا ان کے پاس یہ جواز ہے کہ وہ احتجاج کریں یا نہیں کرنا چاہیے. ان کا احتجاج جو ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے.
تو یہ ایک میرے خیال میں بڑا ایک بنیادی سوال ہے. اگر اس نقطہ نظر سے دیکھیں تو جس طرح سے ان کی حکومت کو ہٹایا گیا اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نامکمل قومی اسمبلی جو ہے وہ اس ملک میں یک طرفہ قانون سازی کر رہی ہے اور وہ جو ہے کہتے ہیں کہ اس حکومت کی لیجیٹیمیسی جو ہے وہ کوسچن میں ہے, تو میرے خیال میں ہر شریف آدمی کو جو چاہتا ہے اس ملک میں حقیقی جمہوریت اور قانون سازی کچھ خاندانوں کے لیے نہ ہو, کچھ لوگوں کو بچانے کے لیے نہ ہو, بلکہ عوام کے لیے ہو, تو اس کو احتجاج کرنا چاہیے. اور وہ احتجاج آپ جلسے جلوس کی صورت میں کریں, سوشل میڈیا پہ کریں, ٹی وی پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں, یہ بھی ایک ہماری احتجاجی سزا ہے, تکلیف میں ہم سب لوگ ہیں. تو ہم سب کا پاکستانیوں کا فرض ہے کہ جو مسلط کیا گیا جس طرح سے اس حکومت کو, دیکھیں نا اس کو مطلب بیک ڈور سے لایا گیا. فرمائیے کیا؟ میں نے کہا مکمل جب قومی اسمبلی تھی پھر بھی یک طرفہ کی قانون سازی ہوتی ہے, روایت یہ بن گئی ہے. مگر چلے مکمل تو ہے نا, کم از کم وہاں پر حزب اختلاف تو تھی, یہاں تو آپ نے ایک جعلی حزب اختلاف لا کے کھڑی کر دی ہے. اگر فرض کریں کہ عمران خان کی وہ پارٹی ہوتی وہاں پر, آپ کنسنسس بلڈ کرتے تو ہم سمجھتے ڈیبیٹ نہیں ہوئی ہے. آپ سوچیں اتنے بلز پاس ہو رہے ہیں, نیب کے قانون میں جو تبدیلی ہے وہ شرمناک ہے. اس لیے شرمناک ہے کہ 99% کہتے ہیں نا پاکستانیوں, بلکہ 99.9 سے زیادہ % پاکستانیوں کا مسئلہ احتساب نہیں ہے. یہ 2-4 خاندانوں کا مسئلہ ہے, ان کے حوالیوں کا مسئلہ ہے. آپ نے ترجیحی جو قانون سازی کرتے ہیں وہ نیب پہ کرتے ہیں, اور آپ اس لیے کرتے ہیں کہ جی پہلے بھی ہماری وائٹ کالر کرائم کو آج بھی جو قانون ہے اس پہ سزا نہیں ملتی. اب آپ نے امپاسبل کر دیا. اب تو پہلے چلو یہ ہوتا تھا سزا نہیں ملی تو 2-4 مہینے جیل تو چلے جایا کرتے تھے, کچھ نہ کچھ ان کے اوپر مطلب ہے کیچڑ اچھلتی تھی, بات ہوتی تھی. آپ نے تو یکسر ان کو کلین چٹ دے دی. یہ کیسا ملک ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک بڑا, آپ ایک معمولی چور کو جو ہے وہ جیل میں ڈال دیتے ہیں, یہاں بلینز آف ڈالرز کی, روپیز کی جو ہے منی لانڈرنگ ہوئی ہے, اور اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے. تو بات یہ کہ جناب لیجیٹیمیسی اس حکومت کی کوسچنبل ہے, اس لیے احتجاج کرنا. اب یہ ایک حکمت عملی ہے کہ جی ایک گرینڈ وہ لانگ مارچ کریں, تو لانگ مارچ کے لفظ پہ مجھے بڑا اعتراض ہے کہ لانگ مارچ جب میں سنتا ہوں مجھے چیئرمین ماؤ یاد آتے ہیں, ان کا پتہ نہیں کتنے انہوں نے پورا 1 سال مارچ کیا تھا. وقت کم ہے عامر صاحب, آپ نے پہلے اس مخلوط حکومت کے مستقبل پر بھی سوال اٹھایا ہے, یہ بتا دیجئے شارٹلی کیا اب حکومت الیکشن کی طرف جائے گی؟ بجٹ تو پیش ہو گیا ہے. دیکھیں ایک جو یہاں پہ تھیوریز چل رہی ہیں اس میں یہ بھی کہ جی بجٹ کا انتظار تھا, اس کے بعد حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ الیکشن کی طرف جائے. اگر ایسے ہی ہونے جا رہا ہے اور اسی طرح کی کوئی یقین دہانی کرائی گئی ہے پی ٹی آئی کو, تو سمجھ میں آتا ہے کہ عمران خان انتظار کیوں کر رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ کو پولیٹیکل پولرائزیشن کو ختم کرنا ہے, اس کا واحد راستہ انتخابات ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. ٹھیک ہے, واحد راستہ انتخابات ہیں. ہمیں اس وقت بریک کی جانب جانا ہے, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بجٹ تو پیش ہو گیا ہے, دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کے بعد کوئی منی بجٹ تو نہیں آئے گا. کیا حکومت اس بجٹ پر عمل درآمد کروا پائے گی؟ اور سب سے بڑا سوال جو آج ہمارے پینل نے اٹھایا ہے کہ اس بجٹ کے بعد اب حکومت کا مستقبل کیا ہے, یہ دیکھنا باقی ہوگا. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.